खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 7वां बाब, पैदाइश 7। और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। आमीन। जी, गॉड ब्लेस यू शारून बेटा। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो इस कलाम के लिए जो आज खुदावंद हमसे करने को है। हाँ जी, हम सब इस वाक्या को जानते हैं, हम इस स्टोरी को जानते हैं। शायद हमारा बचपन इन कहानियों को सुनकर गुजरा है। और मैं समझती हूँ कि नूह का करैक्टर ऐसा है कि ये तय दर तय जो है, इसमें से मुकाशवे जो हैं वो आते हैं बाहर। नूह के अगर किरदार को लेकर जो है अगर बात की जाए तो मुझे लगता है शायद 1 महीना भी हम इस पे बात कर सकते हैं। नूह उस दौर में मर्दे रास्तबाज था, जिस दौर में जो है वो, अगर मैं ये जुमला बोलूं कि आवे का आवा बिगड़ चुका था। लोग जो है उन्होंने खुदा को बिल्कुल जो है वो पसे पुश्त डाल दिया था। लोग खुदावन के कॉन्सेप्ट से भी दूर हो चुके थे। लेकिन खुदावन का शुक्र हो कि जब जब दुनिया में जो है वो बदी आती है, उस बदी में से भी खुदावंद अपने लिए अपने बकिया को वापस रखता है। ठीक है, और खुदावन का शुक्र हो कि अभी भी अगर बेदीनी के दौर में जो है हम जिंदा हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं, तो हम यकीनन खुदावन का वो बकिया जिनसे खुदावन काम लेने को है। अब हम सब उस वाकया को जानते हैं कि नूह को खुदा ने कश्ती बनाने के लिए कहा। खुदावन का काम करने का एक अपना अंदाज होता है। खुदावंद उस अंदाज के समझो के अंदर रहकर काम करता है। अब देखें कि अगर मैं ये कहूं कि ये वो पहली जो है वो आफत थी जो जमीन पर उस वक्त पानी की शक्ल में आई, तो ये समझो कि ये एक ऐसा आपके पास एक क्विज का ये क्वेश्चन बन सकता है कि आप दूसरों को भी पूछ सकते हैं, स्पेशली बच्चों को आप जो है बाइबल क्वेश्चन आंसर में भी सिखा सकते हैं कि दुनिया में जो पहली जो आफत थी वो किस शक्ल में आई थी, और वो पानी की शक्ल में थी। और जैसे मैंने कहा, हम कश्ती की जो है उस बनावट से भी वाकिफ है कि खुदा ने जो है वो कश्ती जो है वो नूह को खुद जो है उसका सारा डिजाइन नूह को खुदा ने बताया था। यानी कि खुदा ने उस डिजाइन को खुद ही जो है वो प्लान किया था और वो सारा डिजाइन जो है वो नूह को दिया था। खुदा में शुरू से ही जो है वो इंसान के साथ काम करना खुदा को पसंद है। खुदा ने परिंदे बनाए, जानवर जब बनाए, तो खुदावन के कलाम में पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदावंद उनको आदम के पास लेकर आया। देखिए, उस वक्त भी खुदा ने इंसान को अपने साथ जो है हम खिदमत किया। अब जब दुनिया को तबाह करने की बात आई तो उस वक्त भी खुदा ने नूह को, जो मर्दे रास्तबाज था उस जमाने में, खुदा ने उससे बात की। और जब वो कश्ती तैयार कर रहा होगा तो खुदा देखे कैसे उससे बात करता होगा। वो इमेजिन करें वो वक्त जो नूह की जिंदगी में थे। जैसे आज जब हम अपने घरों को बनाते हैं तो हम देखते हैं कि एक जो मतलब जो मिस्त्री होता है या जो हमारे घर का जो डिजाइन तैयार करने वाला होता है, वो सारा मतलब उस वक्त वो बताया जाता है कि जी इधर हमने ये बनाना है। और ऐसा ही हाल उस वक्त कुछ खुदा का होगा कि खुदा ने देखे कि नूह को कैसे बार बार गाइड किया। और वो कश्ती जो है हम सब जानते हैं कि वो ऑलमोस्ट 1 सदी लगी, बल्कि 1 सदी से भी 120 साल में वो कश्ती बनी।
پتہ نہیں کتنے درختوں کے بیج جو ہیں وہ اگائے، اور کیونکہ وہ ایک اسپیسیفک لکڑی کی جو تھی وہ کشتی جو ہے خدا نے اسے بنانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ خدا نے اسے کہا تھا کہ تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا۔ اب دیکھیں گوپھر کہا ہے، خدا نے ایک مطلب خاص درخت کا نام لیا، اور گوپھر کے درخت ان سالوں میں پتہ نہیں کتنے اگے ہوں، کتنے اس نے بنائے ہوں، اور اس کے بعد جا کر وہ جو کشتی ہے وہ مطلب ہوئی، اور اس کے 3 منزلیں جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ بنائی تھی۔ یہ خدا نے اس وقت جو ہے یہ اس طرح سے اس کشتی کو ڈیزائن کروایا تھا نوح سے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم دوبارہ آتے ہیں 15ویں اور 16ویں آیت میں، جو ابھی بیٹے شارون نے پڑھا ہے، کہ جو زندگی کا دم رکھتے ہیں ان میں سے 2 کشتی میں نوح کے پاس آئے۔ اب دیکھیں اس لفظ پر غور کریں کہ وہ نوح کے پاس آئے ہیں، ٹھیک ہے، نوح نے ان کو باندھ کر نہیں لے کر آیا۔ یہ دیکھیں خدا نے، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے نوح کی تب مووی دیکھی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ وہ مووی جو ہے وہ اس میں ایسا ہوا تھا کہ نوح جو ہے وہ آگے جا رہا ہے اور پیچھے اس کے بڑے جانور جو ہیں، پرندے سارے، وہ جوڑا جوڑا جو ہے نا اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہو سکتا ہے اگر یہ مووی بنی ہے تو بائبل کے مطابق انہوں نے جو ہے اس چیز کو لیا کہ وہ نوح کے پاس آئے ہیں، اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، سب جانوروں کے نر و مادہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ تقسیم تو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا، کہ نر و مادہ کرنا، ان کو خود لے کر آنا، لیکن یہاں پر خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ سارے جوڑا جوڑا ہو کر وہ نوح کے ساتھ جو ہے وہ کشتی میں داخل ہو گئے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے تب خداوند اس کو باہر سے بند کر دیا۔ جب سارے جانور، پرند چرند، بما نوح اور اس کا خاندان جو ہے کشتی کے اندر داخل ہو گئے، تو پھر خداوند نے کیا کیا، اس کشتی کو باہر سے بند کر دیا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ساری کشتی خدا نے نوح سے بنوائی، لیکن خدا نے ایک تالا نوح سے نہیں بنوایا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں کہ خدا نے ان کو اندر کر کے باہر سے دروازہ بند کیا، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور جس کو خداوند کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہوا، خداوند نے بند کیا۔ اب جب بند کرنے کی بات ہوئی تو نوح کو ہوگا کہ بس یہ بھی وہ بارش ہونی ہے، اور یہ زمین پر یہ پہلی بارش تھی۔ اس سے پہلے جو ہے نا زمین میں نمی، خداوند جو ہے خود ہی نمی جو ہے وہ آتی تھی، اور جیسے خداوند کے کلام میں جو ہے وہ پہلے باب میں لکھا ہوا نا، خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا، یعنی کہ اس وقت جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ زمین پر ایسی بارش نہیں تھی ہوئی۔ یہ وہ پہلی بارش تھی جس کا ایکسپیرینس لوگوں نے کیا اور لوگوں کو یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں کہ جب بارش جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہوگی، اور لوگوں نے، جیسے ابھی گرمی کا سیزن ہے، اور گرمی کے سیزن میں جب بارش ہوتی ہے تو بچوں میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ بچے کیا، میں بڑوں کو بھی دیکھتی ہوں، بعض لیڈیز بھی بارش میں نہانے کی بڑی شوقین ہوتی ہیں، تو ہر بندہ ایسے بارش کی فضا سے، بارش کے وہ موسم میں جو ہے بہت انجوائے کرتا ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ نہا کر اپنی مطلب کیپیسٹی کے حساب سے کہ وہ کتنا پانی کو برداشت کر سکتا ہے بارش کے، وہ نہاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب بارش ہوئی ہوگی تو لوگوں نے اس وقت کیسا انجوائے کیا ہوگا بارش کو، کیسا انہوں نے انجوائے کیا ہوگا بارش کو۔ اس وقت لوگ جو ہے بارش میں نہاتے ہوں گے، اور ان کی جو مطلب ایکٹیویٹیز دیکھ کر شاید نوح کو اور اس کے بچوں کو ایک دفعہ ان پہ رشک بھی آتا ہوگا کہ ہو خداوند تو ہے بھی سانو بند کر دیتا، سانو تھوڑی دیر بدل چ نہانتے دینا۔ جو لوگ زمین پر تھے، جو کشتی میں نہیں تھے، انہوں نے بھرپور انجوائے کرنا شروع کر دیا ہوگا کہ کیا مطلب خوبصورت بارش ہو رہی ہے، بارش کی ٹپ ٹپ، اور بارش میں لوگ نہا رہے ہوں گے، اور شاید امیجن کریں کہ وہ جو ہے وہ
نوح کو باہر سے آوازیں بھی دے رہے ہوں گے اور تو اندر چلا گیا، نکل باہر دیکھ ہم کیسا انجوائے کر رہے ہیں۔ اور جب بات انجوائمنٹ کی آتی ہے تو اس میں بعض دفعہ بڑے سے بڑا ایماندار بھی کمزوری کی حالت میں آ جاتا ہے۔ تو جب یہ بارش جو کشتی سے باہر ہو رہی تھی تو شاید نوح کے بیٹے، نوح کی بہویں، نوح کی بیوی اور خود نوح جو ہے اس بارش کو دیکھ کر شاید ان کے اندر ایک جلن سی ہوتی ہو کہ وہ بدل چ نہ رہے سانو خدا نے ڈک دیتا ہے۔ لیکن جب وہ مسلسل بارش ہونا شروع ہوئی نان سٹاپ، تو پھر وہی جو خوشی کی لہریں تھیں وہ ماتم میں، رنج میں، دکھ میں، چیخوں میں بدل گئی ہوں گی۔ آپ امیجن کریں، آپ اپنے آپ کو اس وقت اس کشتی کے اندر اپنے آپ کو محسوس کریں کہ وہ لوگ جو شاید 4-5 گھنٹے کی بارش میں بھی خوش تھے، نہا رہے تھے، خوب انجوائے کر رہے تھے، لیکن جب اسی بارش نے گھنٹوں برسنا شروع کر دیا، جب اس بارش نے جو ہے حد سے زیادہ جو ہے وہ برسنا شروع ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی لوگ جو اس بارش میں انجوائے کر رہے تھے اور نوح ان کو دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہو رہا تھا، شاید ہو رہا ہو، لیکن جب وہ لوگ ڈوبنا شروع ہوئے ہوں گے تو وہ پھر یقیناً اس کشتی کی طرف ہی بھاگے ہوں گے۔ شاید انہوں نے پھر نوح کو بلایا ہوگا کہ دروازہ کھول، ہمیں اندر آنے دے۔ شاید انہوں نے اپنی طرف سے اس دروازے کو چھپٹ کر اس دروازے کو کھولنے کی کوشش بھی کی ہو۔ اب یہ جو منظر ہم امیجن کر رہے ہیں کیسا ہوا ہوگا، یقیناً لوگوں نے بارش میں جب ان کا گھر بھی ڈوب گیا ہوگا، جب وہ خود بھی ڈوبنا شروع ہو گئے ہوں گے، تو اس وقت انہوں نے اس کشتی کی طرف رخ کرنے کا ضرور سوچا ہوگا اور وہ بھاگے بھی ہوں گے، لیکن بچائے نہیں گئے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کشتی کے اندر نہیں تھے، کشتی کے وہ باہر تھے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بڑے سے بڑا ایماندار بھی بعض دفعہ انجوائمنٹ کو دے کر جو ہے نا اس کی زندگی میں جو ہے وہ گناہ دوبارہ انٹر ہوتا ہے ان کی زندگی میں۔ بلیور کی زندگی میں جو اس کی پرانی انسانیت ہوتی ہے نا، جس میں اس نے بڑے مطلب مزے والے دن گزارے ہوتے ہیں، وہ پرانی انسانیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ پرانی انسانیت اس کے سامنے آتی ہے مختلف شکلوں میں، مختلف طریقوں سے، تاکہ کیا کیا جائے، اس کو دوبارہ سے اس گناہ آلودہ زندگی میں لے کر جایا جائے۔ خداوند کا شکر ہے کہ اگر ہم اس وقت موجود ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایسے سمجھے کہ آپ کشتی کے اندر ہو، آپ اس کشتی میں ہو۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک ایماندار جو ہوتا ہے نا، وہ بعض دفعہ دنیا اور دنیا داری کی ان خواہشات کو دیکھ کر، ان زندگیوں کو دیکھ کر جو دنیا میں بے دینی کی حالت میں، انجوائمنٹ میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کو دیکھ کر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک ایماندار اپنے ایمان میں کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ابلیس، یاد رکھیں، خدا جب ہمیں معاف کرتا ہے نا، تو خدا میں جب ہم آتے ہیں تو خدا کے پاس جب ہماری گناہوں کی معافی کی فائل آ جاتی ہے نا، تو خدا جو ہے اس فائل کو پھر جو ہے وہ ڈیلیٹ سمجھے اپنے دفتر سے کر دیتا ہے۔ لیکن ایک پرسنالٹی ایسی ہے جو ہمارے گناہوں کو ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی لے کر آتی ہے، اور وہ ہے شیطان۔ خدا کے کلام میں لکھے کہ جب موسیٰ جو ہے وہ پہاڑ پر گیا اور جو ہے وہ خداوند میں جب وہ سو گیا، تو جب وہ مطلب فوت ہوا تو اس وقت ابلیس بھی آیا۔ کیوں آیا؟ کیونکہ موسیٰ سے اس کی جوانی میں ایک قتل ہوا تھا، اور خدا کے کلام میں یہودا کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھائیوں پر الزام لگانے والا ہے۔ بھائیوں پر الزام لگانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور اس نے آ کر اس وقت جو ہے موسیٰ کی ڈیڈ باڈی کو لے کر جو ہے ایک سمجھے کہ ایک بڑی بحث اس نے کی ہے، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے۔
اور جیسے میں نے آپ کو یہ مطلب یہ کشتی کی مثال سے میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کلام کرنا شروع کیا، اور میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ آپ خداوند میں ہو، لیکن بعض دفعہ آپ کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کو آپ دیکھتے ہو، دنیا کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھتے تو آپ کہتے ہو کہ میرے واسطے ہی نے ساری ہیں چیزاں، میں دعا بھی کرنا وا تے میرے واسطے ہے پرابلم ہے۔ اور خدا کے لوگوں، آپ بابرکت ہو، کیونکہ خدا نے آپ کو کشتی میں بٹھا دیا ہوا ہے۔ جو دنیا اس وقت آپ اس کشتی سے باہر یعنی کہ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو جو ہر طرح کا نشہ کر رہے ہیں، ان کے پاس روپیہ پیسہ تو ہے لیکن ان کی آخرت اور عاقبت خراب ہے، انہوں نے اس کو فوکس ہی نہیں کیا ہوا، ان کو بس یہی ہے کہ بس جی جو کچھ ہے اس دنیا دے وچ کھاؤ پیو عیش کرو۔ ان کی زندگی ایسی ہے جیسی خدا ان کے کلام میں تمثیل ہے کہ وہ جو امیر شخص تھا، امیر جو ساہوکار تھا، اس نے یہ کہا کہ اے میری جان کھا پی اور عیش کر، بجائے یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام کریں کہ جو خداوند کو پسند آئے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ وہ بارش جو اس وقت ان کی انجوائمنٹ کا باعث تھی، لیکن جب بعد میں ان کی وہی انجوائمنٹ مسلسل بارش کی وجہ سے آہو پکار میں بدل گئی ہوگی تو وہ کس قدر وہ دردناک منظر ہوگا کہ لوگ رو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں اس کشتی کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ آپ نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کرنے کے لیے دنیا کو دیکھنا بند کرنا ہے۔ منتھ آف جولائی میں آپ خداوند کے حضور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آئیں، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آئیں کہ خداوند میری جو کمزوریاں ہیں اب تو مجھے اس پر غالب آنے کا فضل دے۔ آپ کی زندگی میں آپ جب سے خداوند میں آئے، آپ نے بپتسمہ لیا، آپ نے خدا کا اقرار کر لیا، آپ نے کہہ دیا کہ خداوند اب میں جو ہے کوئی برا کام نہیں کروں گا، لیکن کبھی کبھی ابلیس شاید آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے آپ کی اسی پرانی انسانیت کو لے کر۔ شاید اس پرانی انسانیت میں سگریٹ شامل ہے، شاید اس پرانی انسانیت میں شراب شامل ہے، شاید اس پرانی انسانیت میں موبائل کا مس یوز شامل ہے، شاید اس پرانی انسانیت میں جو ہے بہت زیادہ سونا شامل ہے، شاید اس پرانی انسانیت میں آپ کا غصہ بھی شامل ہے۔ لیکن ابلیس پتہ ہے آپ کو کیا کہتا ہے؟ کوئی گل نہیں، آج تو ویکھ لے، آج تو ایک سگریٹ پی لے، تو تے دن چ 10 سگریٹ پینا سا۔ اور جیسے میں نے کہا ابلیس واحد وہ آپ کا دشمن ہے کہ جو آپ کی پرانی زندگی کو بار بار آپ کے سامنے لے کر آتا ہے اور وہی ویک پوائنٹ جو ہے بلیورز جو ہیں اسے دے دیتے ہیں۔ ایک کہانی میرے ذہن میں آئی ہے اور میں وہ آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ ابلیس کی کنگڈم میں ابلیس کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کی ایک میٹنگ کال کی جاتی ہے، ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا وہ ایک میٹنگ کال کرتا ہے اور ہر علاقے کے جو اس کے یہ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ بلاتا ہے اور ان سے وہ پوچھتا ہے کہ تم جو ہے اپنے علاقے میں کیا کچھ کر رہے ہو، مجھے اپنی پرفارمنس بتاؤ، مجھے وہ فائل دکھاؤ کہ تم ایمانداروں، میں نے تمہیں ایمانداروں کے درمیان بھیجا ہوا تھا کہ ان کو تم نے جو ہے دوبارہ ہلاک کرنا ہے، ان کو دوبارہ پرانی انسانیت میں لے کر جانا ہے، تو مجھے بتاؤ کتنے ایمانداروں کو تم جو ہے وہ ختم کر چکے ہو۔ ایک ایجنٹ جو ہے ابلیس کا وہ اس ہیڈ کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سر میں نے ایک ایمانداروں کی گاڑی جو ہے، ایک بس جو ہے وہ جا رہی تھی عبادت کرنے، تو میں نے کیا کیا، میں نے اس بس کو الٹا دیا اور وہ سارے ایماندار مر گئے۔ وہ جو باس ہوتا ہے مطلب ابلیس جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو نے کیا کیا، تو نے ان ایمانداروں کو، وہ تو عبادت کے لیے جا رہے تھے، تو نے ان کے بدنوں کو بس مارا ہے، ان کی روحیں تو وہ جنت میں چلی گئیں، تو تے جنت دے وچ بندے ودا چھڑے نے۔ اب جو ہے دوسرا ایجنٹ جو ہے وہ آتا ہے اس کے سامنے اس ہیڈ کے پاس، تو اسے کہتا ہے کہ تو بتا تو نے کیا کیا ہے، تو مجھے اپنی فائل دکھا۔ وہ کہتا ہے
کہ میں جو ہوں لوگوں کو جو ایماندار ہے میں ان کو جو ہے وہ سنڈے والے دن جب چرچ کا دن ہوتا ہے تو میں ان کو سست کر دیتا ہوں، وہ اٹھتے نہیں ہیں، وہ دیر سے اٹھتے ہیں، اور اس طرح میں نے ان کی زندگی میں نا یہ کام جو ہے وہ کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو نے یہ کام تو کیا، لیکن جو ایماندار ہے وہ ایک سنڈے کا محتاج نہیں ہے، جو ایک بلیور ہے وہ صرف سنڈے کو فوکس نہیں کرتا کہ میں سنڈے کو ہی عبادت کروں گا، جو ایک ایماندار ہے وہ تو پورا مہینہ پورا سال جو ہے وہ عبادت اور بندگی میں رہتا ہے۔ یہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک اور جو تیسرا ایجنٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تو بتا کہ تو نے کیا کیا ہے بلیورز کے لیے۔ وہ کہتا ہے باس میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے ایماندار جتنے تھے میں نے پہلے ان کی زندگیوں کو پراپر سٹڈی کیا، میں نے اس نوجوان کو بھی دیکھا جس نے خدا کو قبول کیا، میں نے اس کی پرانی زندگی کو بھی دیکھا، پھر میں نے اس کے اوپر باقاعدہ سٹڈی کی، میں نے ایک بایو ڈیٹا ایسا کلیکٹ کیا کہ مجھے اس کی پرانی انسانیت کا پتہ چلے، اس کی پرانی انسانیت میں کون سی چیزیں تھی جس میں وہ جو ہے مگن رہتا تھا۔ تو وہ ایجنٹ کہتا ہے میں پھر کیا کرتا تھا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو شراب پیتے تھے، جو سگریٹ پیتے تھے، لیکن جب وہ خداوند میں آ گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ شراب اور سگریٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ اب میں باس ایسا کرتا ہوں کہ وہ جو شراب اور سگریٹ پینے والی جو مطلب ان کی کمزوریاں تھی نا جو کبھی انہوں نے چھوڑی تھی، میں ان کی زندگی میں ہر دن ان کے سامنے ان چیزوں کو لے کر آتا ہوں۔ اور بہت سے ایماندار ایسے ہیں جن کے سامنے جب میں نے ان کی پرانی زندگی کی کمزوریاں لے کر آیا کہ چل آج تو ایک سگریٹ پی لے، آج تو تھوڑی سی شراب پی لے، آج تو تھوڑے سے موبائل میں اڈلٹ چیزیں دیکھ لے، تو ایسا کر، تو آج گانے سن لے، تو ایسا کر کے تو جو ہے آج دوبارہ سے تھوڑا سا جوا کھیل لے، تو وہ جو ایجنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے بہت سارے ایمانداروں کو میں نے ایمان میں اور راست بازی کی زندگی سے میں نے دور کیا۔ اب جب یہ تیسرا ایجنٹ یہ بات کرتا ہے نا تو وہ جو ہیڈ ہوتا ہے، جو باس ہوتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے شاباش، یہ ہوئی نا بات، یہ کام میں چاہتا ہوں کہ ایمانداروں کی زندگی میں ان کی پرانی زندگی کو بار بار لے کر آؤ تاکہ وہ کمزور ہوتے چلے جائیں، وہ دعا میں کمزور ہوتے چلے جائیں، وہ کلام پڑھنے میں کمزور ہوتے چلے جائیں، ان کو دنیا اور دنیا داری کی طرف ان کو بار بار لے کر جاؤ۔ اب وہ جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کی باتیں جو ہیں اس ہیڈ کو، اس باس کو بہت پسند آتی ہے۔ اب یہ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ کہانی شاید ہماری زندگی سے ملتی جلتی کہانی ہے۔ کچھ ایماندار ایسے ہیں جو ابلیس بار بار ان کی زندگی میں گناہ کی لذت جو ہے وہ لے کر آتا ہے لیکن وہ اسے نہ ہی کرتے ہیں، اور کچھ ایماندار ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے وہ کمزوریاں بار بار آنا شروع ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کمزوریوں کی وجہ سے وہ کمزور ہوتے ہیں، اور ایسے جو ہے ان کا سمجھے وہ جو بیک سلائیڈ ہونا جو ہے ان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ اس زندگی سے آہستہ آہستہ سمجھے کہ وہ گرنا شروع ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس لیول پہ میں جا کر گر جاتے ہیں کہ ان کے لیے پھر برگشتگی کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو میں جانتی ہوں جنہوں نے اپنا جو فیصلہ تھا انہوں نے ایک وقت میں یہ لے لیا تھا کہ اب چاہے جیسے بھی حالات ہو میں خداوند کے ساتھ چلوں گی، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایسے ہی ابلیس کے جو ایجنٹ ہیں، ابلیس جو اپنی بری اسپرٹس کے ساتھ جو ہے ان کی زندگی میں اس نے انٹری لی اور آہستہ آہستہ ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر وہ ڈارکنس میں لے گیا۔ یاد رکھیں کہ ابلیس ٹوٹل جو ہے ڈرا بیک میں نہیں لے کر جاتا کسی بھی ایماندار کو،
آہستہ آہستہ. ابلیس کو پتہ ہے کہ ایماندار جو اگر 1 گھنٹہ دعا کرتا ہے نا تو وہ فوراً 1 گھنٹے کی دعا کو وہ ختم نہیں کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ اس گھنٹے کی دعا کو تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرے گا سستی کی شکل میں. اگر ایک ایماندار جو ہے وہ ڈیلی بائبل پڑھتا ہے تو ابلیس جو ہے اس کی ڈیلی بائبل کو یکدم دور نہیں کرے گا. ناگوں پہ ناگے ڈالنا شروع کر. 1 دن پڑھ لے کوئی گل نہیں ہے، آج ہے رے تو دلی دعا کر کے. یہ دلی دعا کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو یہ آج تک اس بات کی مجھے سمجھ نہیں ہے. یہ لوگ یہ دلی دعا کہتے ہیں. دعا وہ جو آپ جب خداوند کی حضوری میں ہو بے شک آپ دل میں کریں، لیکن اس طور سے کریں کہ باقاعدہ خداوند کی حضوری میں بیٹھیں. لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ او ٹردیا پھردا تسی دلی دعا کر لو. یہ ٹرنا پھرنے میں تو دعا ہوتی ہے، لیکن خداوند کو پتا چلے کہ آپ نے مذبح لگایا ہوا ہے. ابلیس کو پتا چلے تسی مذبے تے ہو. یاد رکھے ابلیس جو ہے وہ شاید ہماری دعاؤں سے نہیں ڈرتا، لیکن ان دعاؤں میں جو باقاعدگی آ جائے نا اس سے وہ ڈرنا شروع ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ہن بندہ کچھ بن جائے گا، باقاعدہ ہو گیا. لہذا آج آپ نے اپنی زندگی کی ان کمزوریوں کو اوکے بائے کرنا ہے. آج کی ڈیٹ میں جو آپ کی کمزوریوں سے لکھ لیں، اسے روز خداوند کو کہ خداوند یہ میری اندر کمزوری ہے کہ میں سیلف کنٹرول نہیں رہ پاتا. جب میرے سامنے دنیا اور دنیا داری کے کام آتے ہیں نا تو میں ان کو دیکھ کے وہ میرے اندر ایک اٹریکشن ہے. چاہے آپ اگر سگریٹ پینے والے ہیں تو آپ کے اندر یہ اٹریکشن ہے تو خداوند کو لکھیں، اپنی کمزوری لکھیں. جب ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس ساری ہم باتیں کرتے ہیں. آپ لکھ کے خداوند کو کہیں خداوند یہ میری کمزوری ہے، اس سے میں دعا اور کلام میں دور ہوتا ہوں، یہ میرے ویک پوائنٹ منتھ آف جولائی میں خداوند میری زندگی سے دور ہوں، میری زندگی تجھ میں بڑھے. اسپرچول لیولز جو ہیں آپ کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. انہی لیولز میں آپ جو ہیں پھر بڑھیں گے، موو ہوں گے، اور جب آپ قائم کیے جائیں گے تو اس وقت جو ہے آپ کی زندگی سے ابلیس جو ہے وہ گرایا جائے گا، وہ دور کیا جائے گا. سو اپنے آپ کو اس کلام سے کمپیئر کریں. خداوند نے آپ کو سیف سائیڈ میں خداوند لے آیا ہوا ہے. آپ کا دعاؤں میں آنا، آپ کا خداوند کی حضوری میں آنا، آپ کا رفاقت میں آنا ایسا ہی ہے کہ آپ سیف سائیڈ میں آ چکے ہو. لیکن اس سیف سائیڈ میں بھی اگر آپ نے کسی ایسے روشن دان کو، خداوند آپ سب کو برکت دے اور